Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 488. 13th of May, year 2001. My voice in the morning in Northwest Jamaat Khana of London. याली मदद सतगुर कह रे दिल माहे देवल पूजिए अन दिल माहे देव द्वार दिल माहे साया आपे वसे अन दिल माहे आपे दीदार रे भाई दिल माहे आपे दीदार मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात सॉरी मोमिदम हम लोग इस्माइली हैं कभी बैठ के एकांत में बैठ के कोई खलल न होवे कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस न होवे अपने दिल में सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया आदमी को अपने जीवन का स्टॉक लेना चाहिए हम जिस तरह से अपने बिजनेस का स्टॉक लेते हैं हर साल हर महीने कितना माल है कितना आया कितना गया हमारी जिंदगी का भी कुछ स्टॉक है और वो स्टॉक है हमारे गुनाह हमारी नेकियां हम इंसान हैं इंटेलिजेंट हैं खुदा ने हमें बख्शिशें दी हैं और इन बख्शिशों में सबसे बड़ी बख्शिश जो इंसान के पास है तो वो उसकी सोच विचार है हम जिसको इंग्लिश में नॉर्मली इंटेलिजेंस कहते हैं इंसान सोचने वाला जानवर है जानवरों के अंदर सोच विचार नहीं लेकिन इंसान में है और अपना राइट रॉन्ग समझता है पीरों के गिनान के अंदर हमें इस किस्म की बहुत सी बातें मिलती हैं अब मैं जो ये आपको कह रहा हूँ कि हमें बैठ के सोचना चाहिए तो पीर के गिनान के आधार से आपको बोलता हूँ कहो रे जीवत में किस सदरदीन कहते हैं कहो रे जीवत में किस कारण आया जी मुझे बताओ पीर कहते हैं कि तुम इस दुनिया में क्यों आए तो हमें पता लगेगा कि हम दुनिया में आए नहीं हैं भेजे गए किसी भी इंसान को पूछो कि तुम्हें पैदा होने से पहले पूछा गया था कि तुम हमको जन्म देवे बिल्कुल नहीं न हमें इस दुनिया में आने के लिए पूछा गया और न हमें पूछा जाएगा कि तुम्हें मरना है ये जन्म और मौत दोनों हमारे हाथ में नहीं है आप एक डोरा लो एक सिरा इधर से पकड़ो स्ट्रेच करो अगर ये दो स्ट्रेच आपके हाथ में हैं तो ये सारा डोरा आपके कब्जे में है हमारी जिंदगी के ये दो जो छेड़े हैं पैदाइश और जो मौत है तो इसके दरमियान में बाकी क्या है कि जो हमारे हाथ में है फिर भी हमको खुदा ताला ने थोड़ी इजाजत दी है कि अगर इसको स्ट्रेच किया है तो सीधा है जरा इसको नजदीक ले आओ तो ढीला हो जाएगा ये डोरा ढीला हो जाएगा इधर से या इधर से गिर जाएगा और ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो लूप बन जाएगी खुदा ने हमें जो अक्ल दी है उसके अंदर से बहुत सी चीजें हम निकाल सकते हैं सोच सकते हैं और ये हमें जरूर जानना चाहिए हर वो आदमी के जो खुदा को मानता है हिंदू मुसलमान ईसाई बुद्धिस्ट वगैरह जो कि बुद्धिस्ट खुदा को नहीं मानते सॉरी मैंने खामखा नाम ले लिया जैन भी खुदा को नहीं मानते हैं लेकिन बाकी तमाम मजहब जो खुदा को मानते हैं वो ये बात भी मानते हैं कि हमको मरना है मगर वो लोग के जो खुदा को नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं मौत है वो यूनिवर्सल चीज है खुदा को न मानने वाले भी मौत को मानते हैं ये एक ऐसी चीज है खुदा ने इंसान को दी हुई कि जिसके लिए इंसान अगर सोचे कि मुझे इस दुनिया में से एक दिन तो चले जाना है ये मेरा टेम्परेरी अबोर्ड है इस चीज से फिर हमको क्या पता लगता है कि मुझे जाना तो है तो फिर इस दुनिया की हाय हुए क्यों मैं अपनी सारी जिंदगी खराब कर रहा हूँ उस चीज के लिए कि जो मेरे पास हमेशा रहने वाली नहीं है फिर के एक और गिनान के अंदर एक बड़े अच्छे तरीके से यही बात समझाई गई है फिर कहते हैं कि जिस जगह तुमको रहना ही नहीं उस जगह दिल लगाने की बात क्या है मैं 4 दिन हुए लंदन में आया आज मेरा सफर है मैं अफ्रीका जा रहा हूँ मुझे तो पता ना कि आज मुझे जाना है अगर आज कोई आदमी मुझे ये कहे कि ऐसा करो तैसा करो घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे तो मैं कहूँगा सॉरी फलाने टाइम पे मेरी फ्लाइट है मैं उसकी बात कबूल करने को तैयार नहीं इसलिए नहीं कि मुझे जाना है अगर इंसान को ये ख्याल रहे कि मुझे एक दिन मरना है
تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، سافٹنس پیدا ہوتی ہے۔ موت کی سمجھ آنے سے انسان کے دل کے اندر تیاگ یعنی کسی چیز سے ریننسیٹ ہونا، انگلش میں جو لفظ ہے نا ریننسیشن، کسی چیز کو چھوڑ دینا، جیسے کہ کسی آدمی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے جوا چھوڑ دیا، لچائی بدماشی چھوڑ دی۔ اس طرح سے ہمارا دل اگر یہ ہمیں یاد ہوئے کہ مجھے مرنا ہے تو موت کی کہ جو کانشسنس ہے اس سے ہمارا دل سافٹ ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں، ایسا لازم نہیں کہ آدمی 50 برس کا ہی مرے گا، ایسا لازم نہیں کہ 100 برس ہو کے پھر ہی مرے گا۔ ارے ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو موت کی کانسیپٹ ہے اور موت کی فلسفی ہے ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ عبادت کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ آف موت۔ میری ایک وائز ہے، میں نے ٹورنٹو کے ایئر ویز جماعت خانے میں کی تھی 85-86 میں۔ میں نے اس میں جماعت کو یہ بتایا، میری وائز کا ٹائٹل تھا پروسیس آف ڈیتھ۔ موت کس طرح آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ بند ہو گیا مر گیا، نہیں، وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے۔ ہارٹ بند ہونے سے کوئی آدمی مر نہیں جاتا، نہیں، اس کا جیو اندر ہے۔ ہارٹ بند ہو گیا، باہر کا کنیکشن ٹوٹ گیا بس، لیکن جیو ابھی تک اس کے اندر ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان کے اندر سرٹیفائیڈ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی پیتھولوجیکل ڈیتھ ہو گئی، لیکن اندر جیو ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ریوائیو ہوتا ہے۔ بہت برس ہوئے، آپ میں سے جو دارالسلام والے ہیں ان کو پتا ہوگا، ہمارے دارالسلام کے مین جماعت خانے کے پاس ہی ودوا آشرم ہے، ویڈو ہاؤس ہے۔ اس میں ایک بوڑھی بائی بہت بڑی عمر کی گزر گئی، کوئی اس کا والی وارث نہ تھا جماعت کے سوائے، سرٹیفائی کر دیا، بائیاں آ گئیں، اس کو نہلایا دھلایا، کفن دیا، چلو جی جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے۔ یہ سارے بات کو لگ بھگ 24 گھنٹے نکل گئے، وہ گزر گئی اور قبرستان پہنچایا، اس کو 24 گھنٹے نکل گئے۔ مکھی کیشو جی کرسن کا زمانہ تھا، یہ میں بات کرتا ہوں 1949 یا 50 کی۔ اس وقت دارالسلام کا جو قبرستان تھا وہ کنارے دریا کے سامنے ہی تھا۔ چلو قبر میں بائی کو اتارا گیا، 3-4 لڑکے ساتھ تھے اندر، ایک لڑکا زور سے چلا، مکھی صاحب کی جیڑی ہے، اس کا پاؤں ہلا، کہ جب منہ کھول کے دیکھا تو آنکھیں کھلی ہیں، ارے قبر میں اتارا گیا ہے، اگر کبھی 1 یا 2 منٹ نکل جاتے تو مٹی ڈالنے والے تھے بچے۔ پاؤں ہلا، وہ چلایا، منہ کھولا، آنکھیں پٹپٹانے لگی، باہر نکالے، واپس لے کے آئے، 6 مہینے اور جیوی۔ ابھی یہ جو موت ہے نا وہ بڑی روحانی چیز ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ موت کا نام سنتے ڈرتے ہیں، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت تو ایک نیکسٹ مسافری کی چالو کرنے کا ایک راستہ ہے، اور یہ موت کا خیال، موت کا پروسیس، موت کی فلسفی ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہے۔ موت کیا ہے؟ اس دنیا میں سے ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں، جو لوگ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ غم، فکر، ڈر، بھے، خوف ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے دل۔ مولانا سلطان محمد شہزاد دار فرماتے ہیں، ہمارا جو مومن ہے وہ مستانہ سی کی طرح ایک بڑا زبردست لائن ہے، سارے جنگل کا کنگ بادشاہ، اس کو کسی کا خوف ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ مومن ایسا ہی دنیا میں گھومتا ہے۔ حقیقت میں مومن جو ہے وہ زمین آسمان کو اپنا سمجھتا ہے، وہ دنیا کو اپنی سمجھتا ہے، وہ آسمان کو اپنا سمجھتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، خدا نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنے باپ کی ملکت کو خود کی ملکت مانتا ہے، ایسا ہی مومن جو ہے وہ ساری خدائی کو اپنی ملکت مانتا ہے۔ اور سچ بات ہے، یہ خدا کے یہ جو بندے ہیں ان کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی رمکڑے کی طرح، کھلونوں کی طرح چیزیں پسند نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کھلونے دو، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہی بیٹا 24-25 برس کا جوان بن گیا، اب اس کو ایک کھلونا دو تو سمجھے گا میری مسخری کرتے۔ انسان جب روحانی حالت کے اندر جوان بن جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، آسمان زمین کے اندر جو قدرت کی چیزیں ہیں، وہ اس کو سلام کرتی ہیں۔ اور گنان میں ہے کہ تینے دیو لوگ پرنام کرے، یعنی فرشتوں کا جو عالم ہے اس مومن کو سلام کرتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں۔ ہمارا جو یہ اسماعیلی طریقہ ہے اسلام کے اندر یونیک طریقہ ہے۔ ہم صوفی ہیں لیکن صوفی کہلاتے نہیں، اس لیے نہیں کہلاتے کہ صوفیوں کا جو ظاہری سسٹم ہے ہم اس پہ نہیں چلتے، لیکن صوفیوں کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ہمارا ہے۔ اور حقیقت میں صوفیزم مولا مرتضی سے چلا،
ابھی کا جو اسلام کے اندر جو مانا گیا صوفی طریقہ وغیرہ سچ پوچھو تو ہر نبی کے زمانے میں صوفی پن تھا. اس کو بولتے ہیں مسٹکس. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ رموز ریاض نیاز. یہاں نیاز کا مطلب یہ نیاز نہیں، یہاں نیاز کا مطلب ہے مہربانی خدا کی. تو یہ جو طریقے ہیں صوفی طریقے وہ ساری دنیا میں موجود ہیں اور ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہے. لیکن ہمارے طریقے میں ڈفرنس یہ ہے، عام صوفی جو ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے اکیلے رہتے ہیں. اچھے کپڑے نہیں پہنتے، گرمی سردی کا خیال نہیں رکھتے، غربت میں غریبی میں رہتے ہیں، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں لیکن مست ہیں. ہمارے طریقے کے اندر ڈفرنس یہ ہے کہ ہم دنیا اور دین دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں، لیکن دل ہمارا اپنے مولا کے ساتھ رہتا ہے. دست بکار یعنی ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، دل بیار. ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولت بھی کماتے ہیں، غریب بھی بنتے ہیں، امیر بھی بنتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی. اچھا کھانا ملا ہے تو بھی آمین، کبھی سوکھی روٹی مل گئی ہے تو بھی آمین. یہ ہمارا طریقہ ہے. اس کو غنا کہتے ہیں. غنا کا مطلب یہ ہے بے پرواہی، کیئرلیسنس. یہاں کیئرلیسنس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کو رسپانسبلٹی دی گئی اور وہ اس کو بھلا دے. ناٹ دیٹ کیئرلیسنس. یہاں کیئرلیسنس کا مطلب ہے کیئر فری، پرواہ نہیں. ملا تو ملا، نہیں تو نہیں ملا. صوفی پن کا ایک بڑا اچھا طریقہ پیر گنان میں پیشمس کہتے ہیں کہ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا ایسا دھیان میرے شاس و دھرنا. یہ صوفی پن ہمارا ہے. مال مل گیا مغرور نہیں ہوئے، غریب بیٹھے ہیں تو شکایت نہیں کی. جس حالت میں خدا نے رکھا ہے تو پھر کے وہ گنان میں کہ سوامی راجو راکھے تھے وہ رہی ہیں. یہ حالت صوفی پن کی ہے. اور ہمارا یہ جو طریقہ اسماعیلی مذہب کا جو ہے یہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ چلاتا ہے. کیونکہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اس کے اندر نیکسٹ جنریشنز بھی آتی ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا ہے. اس لیے ہمیں کمائی بھی کرنی چاہیے. مومن سچا اسماعیلی کمائی کرتا ہے، مالدار بنتا ہے، دسوند دیتا ہے، مغرور نہیں بنتا، دل میں کوئی حسد نہیں، ویر نہیں. اگر کچھ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو دل جلاتا نہیں، اچانک سے نقصان ہو گیا. اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں آرام سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. کیا میں اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اوپر سچا ہوں؟ کیا میں پرومس کرتا ہوں تو میں پالتا ہوں؟ کیا میں دسوندی ہوں؟ کیا میں دعا برابر پڑھتا ہوں؟ کیا میرے دل میں حسد ہے؟ ان تمام چیزوں کا اپنے دل کو ٹٹولو کہ سچا اسماعیلی کون ہے. نیاز پیے، پیالیاں بھر بھر کے پی، ساری زندگی پیتے رہے. نیاز علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں کاٹی محلے کے جماعت خانے میں مولانا علی شاہ پیر کے جومے میں تھے. اس وقت جب وہ پیر کے جومے میں تھے تو جماعت خانے میں یوں ہی آ جاتے تھے کہے بغیر. اس لیے مکھی کمڑیا کے بیچ میں ایک سائڈ میں مکھی، رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں کمڑیا، بیچ میں کرسی پڑی رہتی تھی. اور علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ اس طرح بھی آئے ہیں کہ جماعت دعا پڑھ رہی ہے اور مولانا علی شاہ پیری جومے کے اندر جماعت خانے میں انٹر ہوئے تو آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جماعت کے ساتھ. جب دعا پوری ہو جاتی تھی اٹھ کے پھر کرسی پہ بیٹھتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ پھر علی شاہ ماں باپ نے خود نے دعا پڑھائی ہے، لیڈ کی ہے دعا. جھونی دعا. اگر آپ میں سے کوئی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں کچھ پرانی دعا تھی تو وہ تقصیردار بندہ سر کا گنہگار یاشا تو بخشیے بخشنہار. دعا تو پیر پڑھے بندو وینتی کرے. دعا پڑھانا پیر کا کام ہے اور علی شاہ ماں باپ دعا پڑھایا کرتے تھے. وہ آدمی جو بیٹھ کے دعا پڑھاتا ہے وہ اس وقت پیر کے جومے میں ہے، یعنی پیری جگہ پہ بیٹھا ہے. مکھی نے امر دے دیا. اب امر اس آدمی کے پاس ہے کہ جو دعا پڑھا رہا ہے، مکھی بھی اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا سارا اسٹرکچر سمجھنے جیسا ہے، امر کے اوپر ہے. تو علی شاہ ماں باپ آئے. اس دن نیاز کا دن تھا. وہ زمانے میں جمعرات کو نیاز نکلتی تھی، تھرسڈے نائٹ. حقیقت ایسا سچا یہی ہے کہ نائٹ بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے وہ دن جمعے کی رات ہے. اس دن حقیقت میں نیاز ہوتا ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ جمعہ کب سے چالو ہوا. شاید میری پیدائش کے پہلے ہوا ہوگا. لیکن ہمارے مذہب کے طریقے جو ہمیں گنانوں میں سے ملتے ہیں، فرمان ملتے ہیں، نیاز کا جو دن ہے وہ جمعرات ہے. اینیوے مولانا علی شاہ ماں باپ آئے، کرسی پہ بیٹھے، فرمان کیے. سٹوریز بھی سنایا کرتے تھے. ایسی سٹوریز سناتے ہیں کہ آدمی کبھی میں آپ کو کچھ ایسی سٹوریز ہے کہ میں بیان کروں تو رو پڑوں. علی شاہ ماں باپ کے فرامین جو ہے اس طرح سے بہت سمجھنے جیسے ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ نے ایک پیالی اٹھائی. جماعت کو کہتے ہیں ہے جماعت،
یہ نور ہے، یعنی نیاز جو ہے وہ نور ہے، اس لیے گنانوں میں بھی لکھا ہے کہ نور پیو، نیاز نور ہے۔ مولانا علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو سچے ایمان کے ساتھ ہاتھ میں رکھ کے پہاڑ کو کہو کہ میرے پاس آ جا، تو واللہ ماؤنٹین چل کے تمہارے پاس آئے گا۔ یہ نیاز ایسا ہے کہ جس کا دل کالا ہے، اگر اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو نیاز پینے سے اس کا دل سفید ہو جائے، کیونکہ یہ نور ہے اور یہ امام خود اپنے ہاتھ سے بنا کے ہمیں دیتا ہے۔ تو نور پینے سے ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اسی جگہ پہ آتا ہوں واپس کہ ہم کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، سوچ بچار سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کے اس فرمان کے ساتھ کہ نیاز ہے وہ نور ہے، اور نیاز اگر پیو سچے دل سے تو دل سفید ہو جاتے ہیں۔ یہاں دل سفید ہونے کا مطلب کیا؟ بدیاں برائیاں نکل جاتی ہیں، یہ پاک کرنے جیسی چیز ہے۔ مشنریوں کی مہمانی تھی، مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار بیٹھا ہے، لہریں لکھاتا ہے، وہ زمانہ ہے، کبھی یاد کرتا ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ ہر سال مولا آتے تھے، مشنریوں کی مہمانی ہوتی تھی، ہم کو ایک ایک کو پوچھے، باتیں کرے، ہدایت کرے، باز کے طریقے بتائے، جماعتوں کی حالت پوچھے، جماعتوں کے لیے فرمان کرے۔ ہمارے ایک مشنری کھڑے ہوئے، جعفر علی ابجو، اس نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں، بھلوانی بھنڈول کا رائٹر تھا، کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے، جعفر کیا بات ہے؟ کہتے مولا ہمارے مشنریوں کے اندر ایک چھوٹی سی بات چل رہی ہے، آپ ہمیں خلاصہ بتاؤ کیا ہے؟ مولا بہت سے لوگ جب نیاز کی پیالی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کیا مانگتے ہیں پتہ نہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور پیچھے والے لائن کے اندر انتظار کرتے ہیں۔ یا مولا ہمیں آپ ایسی دعا بتاؤ کہ نیاز پیتے وقت ہم ایسی دعا مانگے کہ ساری دعائیں اس میں آ جاویں۔ بابا فرمایا جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ بولو یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے، حقیقتی سمجھ دے۔ میں نے اپنی آواز اسی سے اٹھائی کہ ہمارے اندر جو خدا نے سوچ بچار رکھا ہے اس سے کام لینا چاہیے۔ حقیقتی سمجھ اگر آ جائے، سچی سمجھ اگر آ جائے، رائٹ اور رانگ کا فرق آ جائے، برا کیا ہے گناہ کیا ہے اگر آ جائے سمجھ اس کی، اچھا کیا ہے نیکی کیا ہے اس کی سمجھ آ جائے، ہماری ساری زندگی ہی بدل جائے اور اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے۔ روحانیت پیدا کرنا ہی اسماعیلی مذہب کا کام ہے۔ اسماعیلی مذہب نے یہ طریقہ جو ہے جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں 3-3:30 بجے اٹھتے ہیں، کچھ پانی وانی پی کے ہاتھ منہ دھو کے ہم اپنی عبادت میں بیٹھتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے اور ہم سب نے مولا کے پاس جا کے عبادت لی ہے۔ عبادت والے کو تو ہر وقت دل کھلا رکھنا چاہیے، مولا کے ساتھ اس کا لین دین ہوئے، ڈائلاگ چلتا رہے سارا دن، یا مولا یہ بات آ گئی، میں کچھ منجھا گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں، مجھے راستہ بتا، وہ آپ کو راستہ بتائے گا۔ یا مولا میرے لیے کیا اچھا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے بتا، آپ اس کے ساتھ سارا دن باتیں کرو۔ اور اس طرح باتیں کرتے 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 میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ اس کی آواز سنو گے ان کانوں سے، انتر کے کانوں سے نہیں، ظاہر کے کانوں سے بھی آپ آواز سن سکو گے، اور آپ کو ایسا ہوگا کیا مولا ادھر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ رومی کہتا ہے کہ اللہ اللہ می کنی، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ بھی شوی، اللہ بن جاؤ گے۔ پھر قسم کھاتا ہے یہ سخن حق میں تم کو سچ کہتا ہوں، واللہ اللہ بھی شوی، سچ مچ خدا کی قسم تم خدا بن جاؤ گے۔ یہاں خدا بن جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم خدا تو نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارا بدن جو ہے میٹیریل ہے، لیکن خدا کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں رہیں گے۔ اب ایسا آدمی کہ جو ہر وقت مولا کے ساتھ تعلق رکھا ہے وہ جھوٹ بولے گا، بد نظری کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، گناہ کرے گا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں تمہاری ماں بیٹھی ہے، ماں کے بیٹھے ہوئے تم کچھ برا کام کرو گے؟ تو یہ طریقے ہیں، دل میں دیول پوچھیے، اپنی سوچ بچار، یہاں دل سے مطلب یہ پمپ نہیں جو اندر چل رہا ہے، یہاں دل سے مراد انسان کا مائنڈ ہے۔ دل میں دیول پوچھیے، مائنڈ جو ہے وہ تمہارے لیے پیر کہتے ہیں مندر ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ ہمارا دل خدا کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ عبادت جو ہے وہ یہ رستے کی ہے جو اسماعیلیوں کو مولانا حضرت امام نے رحم کر کے بخشش دی ہے۔ دینداروں اس چیز کا لابھ اٹھاؤ کہ جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں۔
واللہ باللہ آپ دنیا کے اندر کبھی بھی غمگین نہیں ہوگے، اداس نہیں ہوگے، فرسٹریٹ نہیں ہوگے، آپ کو دنیا میں کوئی غم لگے گا ہی نہیں۔ مولانا حضرت امام کے فرمان میں تمہیں پرابلمز آئیں گی، تمہیں دکھ ملیں گے، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے۔ یہ عبادت کے طریقے ہیں، لیکن ہر روز عبادت ہونی چاہیے، سچے دل سے عبادت ہونی چاہیے۔ 1 گھنٹہ جو عبادت کا ہے 23 آورز اس کا دھیان رکھو کہ میں نے صبح عبادت کی ہے، میرے سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ رات کی میری عبادت ٹوٹ جائے۔ بدیاں برائیاں گناہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، مگر ہم لوگ ٹیمپٹڈ ہو جاتے ہیں اور دنیا کے موہ مایا میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے ہم پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کا جو دیدار ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے گناہ سے بچاوے۔ مولا آپ کو اپنا فرمان بردار بناوے، وفادار بناوے۔ مولا روحانی بخشش دے، مولا ہمت اور طاقت دے، آفت بلائے دور کرے، مولا نیک امیدیں پوری کرے، صحت و تندرستی دے، اہل اولاد روزی رزق میں مولا برکت دے، دین و دنیا میں پناہ دے، دین و دنیا کی نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد بنو۔ سیکنڈ سیشن آفٹر ریفریشمنٹ یعنی میں نے آپ کو واضح کی ہے، لیکن کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مذہب کا کوئی اینڈ نہیں ہے، خدا کا کوئی اینڈ نہیں، اور مذہب خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مذہب جو ہے وہ انسان کو اتنا سکھ دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں اس بات کا۔ دنیا کی موہ میں، ممتا میں، ٹیمپٹیشن میں ہم لوگ مذہب کو بھول جاتے ہیں، اور مذہب چکھا نہیں، اس کے لیے اس کے سواد کا پتہ نہیں۔ لیکن اگر مذہب چکھا جائے، ونس ٹیسٹڈ، تو انسان پھر سب کچھ قربان کر دیتا ہے مذہب کے لیے۔ امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک چھوٹی سی سٹوری بنائی اور بڑی سمجھنے جیسی چیز ہے۔ اس وقت مولا کی عمر 10-12 سال کی تھی، اور آپ کو پتا ہے 8 برس کی عمر میں مولانا سلطان محمد شاہ داتار امامت پہ آئے۔ اس وقت کی فوٹو دیکھو، تخت نشینی کی فوٹو، ٹوپی پہن کے لڑکے کے روپ میں بیٹھا ہے، اور آجو بازو میں داڑھی والے، پگڑیوں والے، جبے والے بڑے بڑے بڈھے کھڑے ہیں، یہ بیچ میں لڑکا امام بیٹھا ہے۔ ہمارا مذہب کیسا ہے کہ یہ سب جبے پگڑیوں داڑھیوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں لڑکے کے سامنے، مگر وہ لڑکا نہیں ہے، امام ہے۔ نور کا جو سبند ہے وہ دنیا کے ساتھ ڈائریکٹ سبند نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، اور امامت ہے وہ نور ہے، پیری جوما ہے وہ بھی نور ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک سٹوری بیان کروں۔ سلطان محمد شاہ کی سٹوری سے پہلے مولانا علی شاہ 4 برس امام رہے، اور 1885 اگست کی 17 کو علی شاہ ماں باپ گزر گئے، اور امام سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے 17 اگست 1885۔ سلطان محمد شاہ 8 برس کے تھے۔ اس وقت علی شاہ ماں باپ جب امام تھے تو پیری جوما اپنے لڑکے کو پیر شہاب الدین شاہ کو دیا۔ سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے پیر شہاب الدین شاہ، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی کتاب دی ٹرو میننگ آف ریلیجن انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اصل پرشین میں ہے، ضرور پڑھو۔ انکمپلیٹ ہے کیونکہ شہاب الدین شاہ لکھتے تھے، 75 پیج ہوئے تو گزر گئے، تو یہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی آپ نے، مگر اسماعیلی مذہب کے فنڈامنٹل پرنسپلز بہت اچھی طرح سمجھائے۔ تو علی شاہ ماں باپ کی عمر میں، ان کی حیاتی میں، پیر شہاب الدین شاہ ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ پیر شہاب الدین شاہ کے ایک لڑکے تھے، کیونکہ یہ امامت اور پیری جوما جو ہے ڈیفینیٹلی امامت جنریشن میں جاتی ہے، بھائی کو نہیں جاتی، یا بیٹے کو ملے یا پوتے کو ملے جنریشن میں، لیکن جو پیری جوما ہے وہ بھائی کو جا کے واپس آ جاتا ہے، یا بھائی کی نسل میں چلے جاوے، مگر وہ بھی ونش پرمپرا ہے۔ تو پیر شہاب الدین شاہ کا ایک لڑکا تھا آغا ابو الحسن شاہ، ان کی 3 مہینے کی عمر تھی، جسٹ 3 months old۔ تو علی شاہ ماں باپ نے پیری جوما یہ 3 مہینے کے بچے کو دیا۔ 3 مہینے کا بیبی، آپ تو معلوم ہے، آپ نے سب 3 مہینے کے بیبیز دیکھے۔ سید ابو الحسن شاہ جب 3 مہینے کے بیبی تھے تو جماعت کے مکھی، کمڑیا، عملدار، اس زمانے میں کونسلیں نہیں تھی، اگریسر تھے 8-10 یہ بڑے لوگ سردار جماعت کے، پگڑیاں جبے پہن کے، 2 تھالے لیے مہمانی کے، پیرامنی کے، تو پیر سلامت کو سلام کرنے کے لیے گئے، کیونکہ نبی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو جانا چاہیے ان کی بیعت کے لیے۔ جس طرح ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، ہم پیر کی بھی بیعت کرتے ہیں۔
تو جماعت کے یہ سب بڑے لوگ سید ابو الحسن شاہ کے حضور میں گئے تو باہر ان کی جو آیا تھی وہ کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ پیر سلامت سوئے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ ٹھہرو۔ جھولے میں پیر سلامت سوئے تھے، 3 مہینے تھے، بیٹھے رہے۔ کچھ ٹائم کے بعد دوڑی آئی باہر کہ پیر سلامت جاگے ہیں، ابھی تم آؤ۔ تو یہ سب اندر گئے۔ پہلے مکھی تھے، مکھی صاحب نے، حسن بھائی نام تھا ان کا، نمن کیا، اس کو دیکھ کے مسکرائے۔ جب اس نے نمن کیا تو چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا، جب یہ ہاتھ اٹھایا تو وہ اور بھی نزدیک ہوئے، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا، اتنا نزدیک آیا کہ چھوٹا سا ہاتھ اس کی پگڑی پہ رکھا۔ بولے کچھ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں دعا آشیش دیتا ہوں۔ یہ سب جتنے 7 8 10 جنے تھے، سب نے نمن کیا، پگڑیوں پہ ہاتھ رکھے، اور وہ جو تھالے تھے ان پہ ہاتھ رکھے۔ 3 مہینے کے بیبی نے یہ جو باتیں بنائی، یہ کیوں تھا؟ پیری جوما تھا، اور پیر کا جوما ہے وہ نبی محمد کا نور ہے، امامت کا جوما ہے وہ علی کا نور ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ تو یہ جو سید ابو الحسن شاہ تھے، جب امام سلطان محمد شاہ امامت پہ آئے تو اس وقت پیری چوما سید ابو الحسن شاہ کے پاس تھا۔ 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کی عمر میں سید ابو الحسن شاہ نے وفات پائی، اور جو پیری جوما تھا وہ سلطان محمد شاہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب حضر امام کے پاس دونوں جومی ہیں، شاہ کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، اور جب وہ تعلیقہ بھیجتا ہے حضر امام لکھتے ہیں پیٹرنل میٹرنل بلیسنگز، پیٹرنل امامت کی، میٹرنل پیر کی جومے کی بلیسنگز ہم کو ملتی ہیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے سمجھائی کہ شریر کی، باڈی کی جو ایج ہے اس کو نور کے ساتھ نو کنیکشن۔ وہ بیبی ہوتے ہیں تو بھی اس میں نور موجود ہے، وہ انٹیلیجنٹ۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے جماعت کرنے میں آتے تھے تو یہ ایک سٹوری سنائی، ہے جماعت۔ سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے، پرشین بولتے تھے، کمریا حاجی اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ ہے جماعت، ایک آدمی مسافری پہ نکلا۔ یہ ساری سٹوری کلام امام مبین فرسٹ پارٹ میں ہے۔ مولا فرمایا ایک آدمی مسافری پہ نکلا۔ وہ زمانے میں لوگ پاؤں سے چل کے جاتے تھے، چلتے تھک گیا، بھوک لگی، تو یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ملے کہ میں شیڈ میں بیٹھ کے کچھ کھا پی لوں۔ تو دور سے اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، جھاڑ ہے، اور اس کے اوپر ہنی کومب لگا ہوا ہے، مد کا پوڑا لگا ہے۔ بہت خوش ہوا، نزدیک آیا تو اس نے ایک سامان نیچے رکھا اور اوپر چڑھا، مد کھانے لگا، منہ اس نے لپیٹ لیا مد مکھی سے بچنے کے لیے۔ مولا لکھتے ہیں کہ اس بیوقوف نے آجو بازو میں ادھر ادھر دیکھا نہیں کہ یہ جو درخت ہے وہ ایک کھڈ کے کنارے پہ ہے، ایک بڑی ڈچ ہے اس کے کنارے پہ ہے، اور اس نیچے ڈچ کے اندر ایک ڈریگن ہے، وہ اوپر دیکھ رہا ہے، اور آدمی کو دیکھ کے اس نے منہ کھولا۔ 2 چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، وہ درخت کے جو روٹس ہیں موڑیے کھا رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ہے جماعت، وہ مد کھانے میں ایسا مست رہا کہ اس نے سوچا نہیں کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایک ہاتھی نکلا، مست ہاتھی، اور اس نے اس درخت کو ہلانا شروع کیا۔ وہ جو 2 ریٹس تھے، مائس، ان کے کاٹنے سے موڑیے ویک ہو گئے تھے۔ اب جو ہاتھی نے ہلایا تو جھاڑ ٹوٹ گیا، کھڈ تھی یہ اس میں گرا اور ڈریگن کے منہ میں چلا گیا۔ مولا کہتے ہیں ہے جماعت، تم سمجھے اس میں کیا ہے؟ لائف کا جو جھاڑ ہے اس کو رات اور دن 2 سفید اور کالے چوہے، دن سفید ہے رات کالی ہے، وہ لائف انسان کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ ایوری ڈے از لیسن، وی آر لوزنگ ایوری ڈے فرام آور لائف۔ مد ہے وہ دنیا ہے، یہ جو کھڈ ہے یہ قبر ہے، اور وہ جو ڈریگن ہے وہ ملک الموت ہے۔ اس طرح بے وقوف لوگ، مولا کہتے ہیں، دنیا کے مد میں مست ہے، پیسہ ہے، مال دولت ہے، بیوی بچے ہیں، عیش آرام ہے، بنگلے ہیں، موٹر ہے، بھول گیا کہ رات اور دن اس کی لائف کو گھٹا رہے ہیں۔ ایوری ڈے وی آر لوزنگ دی اسپین آف لائف۔ اور پھر جو ہاتھی ہے وہ بیماریاں ہیں۔ ایسی کوئی بیماری آ جاوے کہ ہاتھی، وہ مست ہاتھی دھاڑ کو ہلاتا ہے، ایسا انسان ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، موت آتی ہے، قبر میں گر گیا اور ملک الموت اس کو اٹھا لیتا ہے۔ میں نے جو آواز میں سٹارٹنگ کی کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھنک کرنا چاہیے، دنیا کے لیے بھی، دین کے لیے، اور یہ تھنکنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑی بخشش دی ہے کہ انسان تھنک کر سکتا ہے۔ پاسٹ کے لیے بھی ریمیمبرنس اس کو خدا نے میموری دی ہے، اور فیوچر کے لیے بھی وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے، پریمونیشن ہوتی ہے کہ ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا۔
खराब काम करने से ये रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करने से ये मिलेगा। इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी को अगर सोच के निकाले और खुदा के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसके दिल के अंदर एक किस्म को सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आदमी के अंतकरण के इनसाइड ऑफ मैन, उसकी मेंटल कंडीशन के 3 स्टेजेस बताए हैं। उसको अरबी जबान के अंदर कहते हैं नफ्स। नफ्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैपिटल एस के साथ सेल्फ, मेरा अंतकरण। तो अल्लाह ताला कहता है उसके 3 स्टेज हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना। खाना पीना, ऐश आराम, घूमना, कपड़े लता, ये नफ्स लवामा है, नफ्स अम्मारा है। इसके अंदर आदमी मस्त रहता है और बहुत मुश्किल से वो सेकंड स्टेज का ख्याल करता है, नफ्स लवामा का। मगर जब आदमी सोच विचार करता है तो नफ्स लवामा सेकंड स्टेज में जाके वो राइट रॉन्ग की समझ पाता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इंसान की बल्कि खुदा की सारी खुदाई के अंदर ये 2 फोर्सेस जो है, राइट एंड रॉन्ग। राइट है वो गॉडली फोर्सेस है, लेफ्ट जो है, रॉन्ग जो है, वो डेविलिश फोर्सेस है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, राइट एंड रॉन्ग। इसकी समझ जब आती है तो ये नफ्स लवामा है, यानी वो बदियों बुराइयों से बचता है, खराब काम करने से बचता है, लॉस से बचता है, दुख से बचता है। तो इससे फिर वो ऊपर चढ़ता है। तो तीसरी स्टेज है नफ्स मुतमईना, सेटिस्फाइड सोल। उसके दिल के अंदर एक सुकून, पीस ऑफ माइंड होती है। उसको दुनिया का कोई दुख हिला नहीं सकता। दुख आता है पी जाता है, दुख उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख है एक्चुअली वो हमारे माइंड को टच करता है। हमारे माइंड के भी स्टेजेस हैं। जब हमको दुख लगता है तो हम रोते हैं, दुखी हो गए, सब्र निकल जाता है, टॉलरेंस निकल जाती है। लेकिन जो सेटिस्फाइड सोल्स हैं उनको दुनिया के दुख गम दुखी नहीं कर सकते। एक बात याद आई, बहुत बरस पहले मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार बॉम्बे से पूना गए। हसन अली शाह के जमाने के अंदर पूना में वाड़ी बनाई थी और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी जब भी बॉम्बे आते थे तो थोड़े दिन के लिए पूना जरूर जाते थे। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी वो जून जुलाई में 2 महीने पूना रहते थे या महाबलेश्वर रहते थे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह पूना गए। उस वक्त पूना में 1000-1200 की जमात थी। वो वाड़ी जो पुरानी थी वो पुराना जमात खाना अब नहीं रहा, उसकी जगह बड़ा शानदार आलीशान डबल मंजिल का जमात खाना बन गया। वो मौला आए, मौला की जो गाड़ी अंदर आई, मुखी कमरिया, अमरदार, काउंसिल के मेंबर सब खड़े थे। लेफ्ट साइड में जमात खाना था तो ड्राइवर आगे राइट साइड पे, सुल्तान मोहम्मद शाह पीछे लेफ्ट साइड में बैठे थे। और यह था कि जैसे मौला की गाड़ी खड़ी हो गए तो मुखी दरवाजा खोले, मौला उतरे, सामने जमात खाने जाए। लेकिन जब गाड़ी खड़ी हुई तो मौला घिसट के उस तरफ चले गए, ऑपोजिट साइड में। उस तरफ जब गए तो मुखी कमरिया भागे उधर, मौला का दरवाजा खोला। अभी जमात खाना इधर है लेकिन मौला अपोजिट साइड में से उतरे। सब नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी थी। ऐसा देखा तो दूर लगभग 100 यार्ड्स पे इमली का दरख्त था, उसके नीचे एक खालू बदख्शानी हाथ बांधे हुए मौला को देख रहा था, हंस रहा था। उसको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी थी, सारे बदन में उंगलियां उसकी गल गई थी। लेप्रेसी में बहुत खराब बीमारी है। जिस तरह बर्फ को रखो तो बर्फ कैसे आस्ते 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 गलती रहती है, ऐसा पहले उंगलियां गल जाती हैं पांव की, हाथ की, फिर सारा हाथ गल जाता है, सारे बदन में ये रोग लगता है। अंदर कलेजा, हार्ट, फेफड़े सब आस्ते आस्ते गलते रहते हैं। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका लेप्रेसी का इलाज हो सकता है। उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ सफेद है और काले है, 2 किस्म का है। व्हाइट कोढ़ जो है वो इतना डेंजरस नहीं, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको बर्बाद कर देता है, तो बड़े बड़े सफेद सफेद चाठे पड़ जाते हैं बदन में, इससे मौत नहीं होती। लेकिन जो काला कोढ़ है वो आदमी की लाइफ को खा जाता है और जगह जगह अंदर से पस निकलती है, पानी निकलता है, सख्त बदबू आती है। कंटेजियस डिजीज है, अगर उसके नजदीक कोई आदमी थोड़े टाइम रहे तो उसको भी पकड़ लेता है। तो ये दूर खड़ा था, सारे बदन कोढ़ से भरा था, जमात खाना छोड़ दिया। दूसरी तरफ उतर के सब उसकी तरफ जाने लगे। सारी जमात देख रही है, मुखी कामड़िया पीछे पीछे हाथ बांधे जा रहे हैं। अब वो देखता है कि मौला आ रहे हैं। ओ हो, ऐसा खुश हुआ, खुशी से नाचे, इतना खुश हो गए। मौला आते रहे, वो खुशी से बेचैन होता रहे। थोड़ी दूर जाके मौला खड़े हो गए। सब उसको फारसी में पूछते हैं, तू कैसा है? कहते बहुत अच्छा।
کوئی تکلیف ہے؟ کہتے کوئی نہیں، سارا بدن کوڑ سے بھرا ہے، دکھتا ہے، شریر گل رہا ہے، موت نزدیک ہے. کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں. تمہیں کوئی دکھ نہیں؟ کہتے نہیں خدا کوئی دکھ نہیں. تو کیسا ہے؟ خدا بہت اچھا. ناچے ہنسے خوشی. مولا نے اس کو دعا دی. مولا چلے آئے. جماعت خانے میں آ کے فرمان کیا، یہ دیکھو میرا خالو مرید ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اس چیز کا کوئی دکھ غم نہیں، کیونکہ وہ نور کو جانتا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ جو قرآن میں لکھا ہے، سیٹسفائیڈ سول. اور سیٹسفائیڈ بدن کیا ہے؟ اے لمپ آف کلے، مٹی کا تودا. مگر جو روحانی آدمی ہوتے ہیں ان کو یہ دنیا کے دکھ نظر ہی نہیں آتے، ایک نارمل چیز ہے، بس ہو گیا. لیکن ہم لوگ جو دنیا دار ہیں، علی شاہ ماں باپ کی یاد پھر آئی. مولانا علی شاہ جب پیری جامع میں تھے تو رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے. بامبے میں جو واڑی تھی جس کو ہم نسبت روڈ پہ آرا ہال کہتے ہیں، یہاں صاحب کے بنگلے تھے. ابھی تو مولا نے حکم دیا توڑ کے وہاں ہاسپٹل بنی ہے، بلڈنگ سوسائٹیاں بن گئی. اس طرف جماعت خانہ ہے، رائٹ سائڈ میں بنگلے ہے، لیکن سینٹر میں ایک فاؤنٹین ہے، فوارہ ہے پانی کا راؤنڈ. سینٹر میں فوارہ ہے اور پانی کا وہ نکلتا ہے، اس میں سے شاور نکلتی ہے. حضرت امام نے کہا کہ اس کو توڑنا مت، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی ریتی سے اس کو بھر دیا ہے، پانی نہیں ہے. تو علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے اور اس فاؤنٹین کے اندر کھڑا رہ گئے قبر تک. پانی میں مولانا علی شاہ ماں باپ کھڑے رہ گئے اور 5 بجے تک آنکھ بند کر کے 3 گھنٹے روز کھڑے رہے. پھر جمعہ تھا. پھر 5 بجے جب یہ بندگی پوری ہو گئے، علی شاہ ماں باپ باہر نکلے، بنگلے پہ جاوے، کپڑے بدلے اور ادھر جماعت نیاز گھٹ پار پی لے گئے. تو 5:30 پونے 6 بجے ساری جماعت نیچے آ جاوے، زمین پہ بیٹھ جاوے. علی شاہ ماں باپ اترے اور یہ فاؤنٹین کی جو دیوار ہے ادھر بیٹھ جاوے اور اس وقت دیدار دے وے، دعا شیش دے وے. تو لوگ پھر دیدار لے کے دعا شیش لے کے اپنے اپنے کام پہ جاوے. ایک دن گرمی کے ٹائم میں سورج جلدی نکل آتا تھا تو بالکل روشنی ہو چکی تھی. علی شاہ ماں باپ نیچے آئے اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے جماعت کو دعا شیش دی اور پھر ایسا اوپر دیکھا. اوپر جب ہی دیکھا تو ساری جماعت اوپر دیکھتی ہے جماعت دیکھو یہ 3 پنچھی ہیں، 3 برڈز ہیں، یہ جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرے ہیں، فالو کر رہے ہیں 3. مولا کہتے ہیں یہ جو پہلا پنچھی ہے اس کی مثال ہے میرے مومن کی، وہ میرا مومن ہے. دوسرا جو ہے وہ دنیا ہے اور تیسرا ہے وہ دنیا دار ہے. میرا مومن عاقبت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کے ہاتھ نہیں آتا. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. ہم لوگ دنیا دار دنیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی دنیا کے اندر ہمارے اندر گریڈ بہت ہو گیا ہے. ہر آدمی کا ایک ہی ایم ہے، پیسہ بناؤ. لچائی سے بناؤ، بدماشی سے بچاؤ، فراڈ سے بناؤ، کچھ بھی پیسہ بناؤ. پھر پیسے سے کیا ملے؟ ایک مرسیڈیز گاڑی ہوئے، 1-1.5 ملین کا بنگلہ ہوئے، نوکر چاکر ہوئے. کیا ملا اس میں؟ پیسہ زیادہ ہونے سے مینٹل برڈن بڑھ گیا، پیسہ زیادہ ہونے سے مائنڈ اس میں رہ گیا کہ کہاں انویسٹ کروں کہاں نہ کروں. ذرا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے. اس نے تو دکھ لے لیا پیسہ لے کے، یعنی من کی شانتی نکل گئی اور پیسے کے اندر پڑا رہا. کبھی کبھی میں بازوں کے اندر ایسی پرسنل باتیں بھی کر لیتا ہوں. میں روز جاتا ہوں دلخانہ برنبی میں، وینکوور کے اندر بیوٹیفل جماعت خانہ ہے. اس کا پیٹرن بھی مولانا حضرت امام نے خود نے بنوایا. ایک دن میں نے گاڑی پارک کی، نیچے اترا تو ایک مرسیڈیز گاڑی آئی، ادھر کھڑی ہوئی. والنٹیئر کو بلایا، $5.25 مکھی صاحب کے دے، ستاڑے جی بخشام نیجا، اور پھر کر کے خود کی گاڑی لے کے چلا گیا. میں دیکھتا رہا، مالدار آدمی ہے. $5.25 کیا ہے؟ بات $5.25 کی نہیں تھی. اس کا بیہیویئر دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. مالدار آدمی ہے، تھوڑا دکھ آیا ہوگا. ستارہ بخشوانے کے لیے $5.25 دیے، میں کو خود تو آیا نہیں، خود چلا گیا. ابھی ایسے آدمی کا ستارہ پورا ہوئے نہیں ہوئے دیندار. جماعت کو دکھی کر کے گیا کہ جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگے، خود چلا گیا. کہاں گیا؟ اللہ جانے. خود تکلیف لے کے عبادت کرو، بندگی کرو، جماعت کو دکھی نہ کرو. وہ لوگ کے جو ستارہ بخشواتے ہیں وہ جماعت کو دکھی کرتے ہیں. اپنی تسبیحاں نکالو. یہ پرتھا ہمارے اندر نیروبی سے شروع ہوئی، آج سے کچھ 30 برس ہوئے، 25-30 برس. نیروبی میں ستارہ چالو تھا. کسی آدمی کو تکلیف ہوئی، مفتی صاحب کو کہا مجھے ستارہ ڈالنا ہے. ہمارے طریقت میں ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایک ستارہ ہوئے تو دوسرا ستارہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، انٹل یہ ستارہ پورا ہوئے تو نوا دوسرا ستارہ ہو سکتا ہے. تو
تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ تکلیف ہے. مفتی بولے ایسا کرو میں تمہیں 17 بخش دیتا ہوں. یہ مفتی صاحب کی بھول تھی. اس نے ایک نئی پرتھا ڈال کے اپنے مذہب کی ٹریڈیشن کو بگاڑ دیا. وہ تو دے کے چلا گیا, وہ چھوٹ گیا, لیکن مفتی صاحب کی یہ چیز پکی ہو گئی. اب سب جگہ دیکھو 17 بخشوا لو. 17 بہت بڑی چیز ہے. Anyway, میں اس ٹاپک کے اوپر نہیں جانا چاہتا. تو بات کیا ہوتی ہے کہ ساری جماعت کو کھڑا ہو کے اس آدمی کے لیے دعا مانگنی پڑتی. وہ تو چلا گیا یا گھر پہ بیٹھا ہے اور ہم ساری جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے مانگے. ایسے 17 قبول نہیں ہوتے. اس کے لیے امام نے حکم کیا کہ برس میں ساری دنیا کی جماعت میں یہ حکم ہے کہ برس میں 2 17 جماعت کے ڈالو. تو جماعت میں وہ بچے جو ماں کے کھوڑے میں بیٹھے ہیں سوئے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے اس میں. یہ 17 اس بچے کی طرف سے بھی ہے. ایوری اسماعیلی جس کام کی جماعت ہے اس جماعت کے اندر ہر ایک اسماعیلی کے لیے وہ 17 جو جماعت کا 17 ہے برس میں 2 17 ہوتے ہیں. ہر اسماعیلی فیملی اس میں اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ, 17 میں شامل ہو 7 دن تک. یہ دنیا اور دین کی دونوں طرح کی دکھ تکلیف مصیبتیں بلائیں دور کرنے کے لیے ہے, ساری جماعت کی طرف سے ہے. پھر بھی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جماعتی 17 کے اندر بھی آگے کہتی ہے 17 بخشوا دو. ہماری جماعت میں اتنی اگنورینس ہے, 95% کہوں تو بھی شاید پورا نہیں ہو گئے. ہارڈلی 1-2% اسماعیلی ہیں کہ جو اپنے مذہب کو جانتے ہیں, اور ہمیں اپنا مذہب جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, شوق بھی نہیں ہے. تھوڑے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہماری جماعت میں چوکس ہیں, ہماری جماعت میں اچھے مومن ہیں, ہماری جماعت میں فرشتے جیسے آدمی ہیں, لیکن مائنورٹی ہے, بہت چھوٹی مائنورٹی. واسٹ میجورٹی ہماری جماعت کی ہے نا اگنورینٹ ہے. ہمیں ٹائم نہیں ہے اپنے مذہب سمجھنے اور جاننے کے لیے. اے مومنو, اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ, اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جو دکھ ہیں وہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے, اس لیے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں. رسول پاک کی حدیث میں یہی ہے. نبی کا ایک صحابی تھا, 10 برس نبی کا وہ سیکریٹری کے طور پہ کام کیا. اس کا نام تھا انس بن مالک. وہ بیمار ہو گیا, بخار آیا, بدن تپ رہا تھا. نبی کو پتہ لگا تو حضور اس کو دیکھنے گئے. اے انس کیا ہے؟ سرکار بخار ہے. حضور فرمایا شکر کرو, بخار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے. ہر گناہ اس کی سزا تو ملنے والی ہے, لیکن خدا رحم کر کے چھوٹی سزا دے دیتا ہے. دکھ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن دکھ خدا کبھی نہیں دیتا. ایک اچھا آدمی کسی کو دکھ نہیں دیتا, تو وہ مولا تو رحیم و کریم ہے, وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا. ہر دکھ میں اللہ کہتا ہے تمہارا ہاتھ ہر دکھ میں. تو جب یہ دکھ آوے تو راضی خوشی سے قبول کرو, راضی خوشی سے, تو خدا خوش ہوتا ہے. میں نے تمہیں سزا دی, تم اس پہ خوش ہو گئے, خدا بہت راضی ہو گئے, دکھ گھٹ جاتا ہے. دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتا ہے. یہ چیز ہماری آتما کو, ہماری سول کو انہینس کرتی ہے, طاقت دیتی ہے. دکھ کو قبول کرنے سے روحانی شکتی بڑھتی ہے. دکھ کو قبول کرنے سے گناہ گھٹ جاتے ہیں, نیکیاں عبادت بڑھ جاتی ہے. دکھ کو قبول کرنے سے مولا کی فرمان برداری ہے, کیونکہ سزا اس نے دی ہے. ہمارے گناہ کی سزا وہ جج ہے, اس نے دی ہے, اور اگر ہم قبول کر لیتے ہیں اس کو راضی خوشی سے تو وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی فرمان برداری ہے. دکھ بری چیز نہیں, اور دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتے ہیں. پھر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں تو بھی دکھ گھٹتے رہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں پلر ہیں عبادت کی. عبادت کے 2 پلرز ہیں. ایک یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, اے مولا تو میرا رب ہے, پالنہار ہے, میرے گناہ بخش دے. دوسرا یہ ہے شکر الحمدللہ. کسی بھی حالت میں آدھی روٹی ملی تو بھی شکر, آخری روٹی ملے تو بھی شکر, نہیں ملے تو بھی شکر. کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ روحانیت ہے, یہی صوفی پناہ ہے. آوے تو روزی, نہیں تو روزہ. ایسا دھیان میرے شاہ سو دھرنا. تو اگر انسان دکھوں کو قبول کر لے, دکھوں کی معافی مانگے, وہ پروردگار اتنا رحیم ہے. ساری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کرو اور اس کے جو پریم ہے, ماں کی ممتا, اس کو ایک یونٹ میں لے کے آؤ, تو بھی خدا تعالیٰ کی رحم پنا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. خدا اتنا رحیم ہے. تو خدا کی اس رحمت کا لابھ اٹھاؤ, گناہوں کی معافی مانگو, اپنے دکھوں پہ صبر کرو, شکرانہ ادا کرو.
اور اس کو بولو یا مولا یہ مجھے تکلیف ہے، میں نے آج صبح نہیں کہا، اس سے بات چیت کرو، ڈائلاگ چالو کرو اس کے ساتھ، سارا دن اس کو یاد کرتے رہو۔ فرشتوں میں خدا بیٹھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے ایک دفعہ یاد کرتے ہیں میں ان کو 20 دفعہ یاد کرتا ہوں۔ امام سلطان مجھ سے فرمایا کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ تو میں 20 قدم تم کو سامنے لینے آؤں۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے، اس کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی خدا نہ کرے کوئی دکھ آیا تو پہلی چیز سمجھ لو کہ میری کچھ بھول ہو گئی، اس لیے بیٹھ جاؤ، استغفر اللہ کے 40 دانے نکالو، یا مولا میری کچھ ضرور بھول ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو دکھ نہیں دیتا، لیکن میں نے کچھ گناہ کیے ہیں کہ یہ دکھ مجھے آیا، تو پروردگار رحیم ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اب میری مدد کر، دکھ گھٹ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، گناہ ہو گیا تو وہ 0 تو نہیں بنے گا، گناہ کی سزا تو ملے گی، ضرور ملے گی، مگر ایک بات ہو سکتی ہے کہ خدا 100 کا 1 بنا دے، 1 پاؤنڈ کی سزا 1 پینی میں بن جاوے، یہ پاسبلٹی ہے، لیکن گناہ کی سزا تو ہے ہی۔ یہ لا آف کرما جو ہے ساری خدا کی کریشن کے اندر موجود ہے، کچھ بھی کام کریں گے اس کی سزا ہے۔ میں نے اگر کسی آدمی کو دیکھ کے اپنے دل میں بدماش یہ ہے، یہ چیز بھی گناہ میں لکھی گئی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اللہ کہتا ہے کہ مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہے تو برباد نہیں ہوگی، رائی کے دانے جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی برباد نہیں ہوگا، اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ کسی کے لیے اپنے دل میں برا خیال نہ کرو، کسی کی غیر حاضری میں اس کی غیبت نہ کرو، برا مت بولو، کسی کو اپنے سے نیچا مت سمجھو، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برائی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے جیون کو پاک بنانے کی کوشش کرو، مولا مددگار بنے گا۔ میری آج الحمدللہ 82 ایئرس کی میری ایج ہے، میں 69-70 ایئرس سے واضح کرتا ہوں، ہزاروں بھائیوں کو ملا ہوں، اسماعیلیوں کو بھی ملا ہوں، نان اسماعیلیز کو بھی ملا ہوں، ہزاروں فیملیز میرے سامنے میری یاد میں، میری میموری میں ہے، میں ساری دنیا میں گھومتا رہا ہوں۔ دینداروں میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہماری جماعت، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، لیکن ہماری جماعت میں موسٹلی لوگ جو ہے بے درکار ہیں، اور ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جماعت خانے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، میری تو بیٹھک مولا کی رحمت سے مکی کملیا کے ارد گرد ہوتی ہے، پہلی لائن میں۔ میری موسٹلی عادت ہے میں دعا میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں جہاں سجدہ کرتا ہوں، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں اپنی نظریں جدھر سجدہ کرتے ہو نہ اس جگہ رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ لیکن جب گنان ہوتے ہیں، فرمان ہوتے ہیں، تو میں جماعت کو دیکھتا بھی ہوں، جماعت میں ایسے لوگ بس بیٹھے رہتے ہیں، بدن ادھر ہے لیکن من باہر ہے، کئی لوگ پنجہ تک نہیں دیتے، سجدے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ الحمدللہ ان کے لیے میں دعا مانگ کے کہتا ہوں کہ مولا ان کا ایمان زیادہ کرے، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ دعا میں دھیان نہیں دیتے، بیٹھے رہتے۔ اب یہ چیزیں جو میں آپ کو سپرفلوس چیزیں ہیں روحانیت کے نظر سے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو بیت الخیال میں اڑچن پیدا کرتی ہیں، ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں۔ ہماری دنیا، ہماری شریعت، ہماری نارمل لائف پوری ہونی چاہیے۔ عبادت کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ رستہ پیغمبروں کا، نبیوں کا رستہ ہے، جو رستہ مولا نے ہمیں دیا ہے کہ اس عبادت میں تم بیٹھو۔ یہ سادھو پنا ہے، یہ رشی منی کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ کام ہم کو ملا۔ تو اگر ہماری دنیا اچھی نہیں، اگر ہمارے کیریکٹر اچھا نہیں، اعمال اچھے نہیں، ایتھکس نہیں، مورالٹی نہیں، تو صبح عبادت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ میں کبھی کبھی جماعت میں کہتا ہوں کہ دل ایک کرسی ہے، ہم مولا کو کہتے ہیں اس میں آ کے بیٹھ، لیکن ہم نے اس کرسی کے اوپر دنیا رکھی ہوئی ہے، مال دولت رکھی ہوئی ہے، عیش آرام رکھا ہوا ہے۔ کرسی خالی کرو تو مولا آ کے بیٹھے نا، دنیا کی محبت نکال کے کرسی خالی ہو جائے تو مولا اس جگہ آ کے بیٹھتا ہے۔ صبح کی عبادت کے لیے سارا دن اس چیز کا خیال رہے کہ ایسا کام نہ کروں کہ رات کو پروڑیے مجھے عبادت میں خلل ہوئے۔ درس خون ہماری برابر ہونی چاہیے، اعمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے، دعا ہم برابر پڑھتے ہوں، کسی کا برا نہ کریں، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اے مومنو، جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے آپ کو کہا، آپ نے بہت اچھی طرح میری باتیں سنی، میں خوش ہوا۔ میں حضرت امام کا داعی ہوں، میں اس کا غلام ہوں، مجھے اس نے خود نے مشنری بننے کے لیے حکم کیا۔ میں اپنی اس حالت میں سچے دل سے مولا کے پاس آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ مولا ہر حالت میں زمین آسمان کی بلائے آفتیں دور رکھے، ایمان کی سلامتی دے،
ایمان کو درست رکھے، دسوند میں پورا رکھے۔ سکریت کہتے ہیں اعمال کو مولا اس میں پاک رکھے، اولاد کو سچا مومن بنائے، روزی روزگار میں برکت دے، حق حلال کی روزی دے، عزت آبرو زیادہ کرے، تندرستی دے، کٹم قبیلے میں جماعتوں میں سکھ شانتی صلاح محبت دے، مولا آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے، ہر روز ایمان بڑھتا رہے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئے، آپ پہ رحمتیں زیادہ ہو گئے، مولا آپ کو روحانی بخششیں دے، مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی آباد رہو۔